अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किरण आफ्ताब, मोहम्मद शुएब मेरे साथ हैं। आप नया दिन देख रहे हैं। हम एक तरफ तो क़यामत के मनाजिर की बात करेंगे और एक तरफ क़यामत की बात करेंगे, यानी क़यामत वो जो मक़बूज़ा वादी में बीत रही है और क़यामत के मनाजिर वो जो बैरूत में बीते। लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत, यहाँ पर ज़ोरदार धमाके दूर तक हुए सुने गए। जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने बताया कि शीशे टूट गए, बुरा हाल हो गया पूरे इलाके में। अब यहाँ पर एक फ़ंड भी कायम किया गया है और जो हलाकतें हैं वो भी 76 से ज़्यादा है। ये बैरूत का तस्करा था। कोशिश करूँगी कि आगे चलकर इसके ऊपर भी बात कर सकें। अब क़यामत की बात, यानी कि जो कुछ मक़बूज़ा वादी में हो रहा है। भारतीय सरकार के मज़ालिम जारी हैं। यौम इस्तेहसाल हम इसीलिए मना रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है कम अज़ कम गुज़िश्ता एक साल से। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी हमको ज्वाइन कर चुके। आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब कैसे हैं आप? शाह साहब, हम नए सिरे से एक नई जंग नहीं, पुरानी जंग लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए हमने भरपूर तैयारी की है और आज हम कल से ही आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आज ये पैगाम भी जा रहा है और हम अमलन कुछ करने जा रहे हैं जिससे ये दुनिया को पता चले कि भाई हो क्या रहा है इस वादी में। देखिए, 2-3 अहम फैसले हुए हैं और एक फैसला जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, जिसका 70 साल में पहली मर्तबा जिसका इजरा हुआ, उसमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है हिंदुस्तान के लिए कि कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, तारीखी है और तुम पाबंद हो सलामती काउंसिल की करारदादों के। हम तुम्हें पीछे नहीं हटने देंगे। कश्मीरी तुम्हें इससे राह फरार अख्तियार तुम करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। वाज़ेह पैगाम दे दिया हिंदुस्तान को, सियाचिन पर जहां तुम बैठे हो ये तुम्हारा गासिबाना कब्जा है, हम उसे तस्लीम नहीं करते। सियाचिन कल भी हमारा था और इंशाअल्लाह कल भी हमारा होगा। वाज़ेह पैगाम दे दिया हिंदुस्तान को, सर क्रीक पर जो तुम कहते हो और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हड़प करने का इरादा रखते हो, ऐसा हम नहीं होने देंगे। वाज़ेह कर दिया कि ये जो पूरा जम्मू मकबूजा कश्मीर जो है, ये अपना हक के खुद इरादियत की जो लड़ाई कश्मीरी लड़ रहा है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। आज यौम इस्तेहसाल पूरे पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी मुनक़िद किया जा रहा है। उसमें वाज़ेह पैगाम है, कश्मीरियों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि एक, हम आपके हौसले को, अज़म को सलाम पेश करते हैं। आपकी कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी। दुनिया कब तक उनका ज़मीर सोता रहेगा, ये ज़मीर जागेगा। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो मनाज़िर दिखा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, कब तक आंखें बंद करेंगे? ये हकीकत सामने आएगी। कब तक इंसानी हकूक इस तरह पामाल होते रहेंगे और ह्यूमन राइट्स काउंसिल खामोशी इख्तियार करती रहेगी? कब तक सलामती काउंसिल अपनी ही करारदादों पर खामोशी इख्तियार करती रहेगी? ये आज एक नए अज़्म का, एक नए तजदीद अहद का पैगाम है। और यौम इस्तेहसाल पर आप ये बताएं, एक साल आपने दुनिया को ये ढंडोरा पीटा कि हालात मामूल पर लौट आए हैं। अगर हालात मामूल पर लौट आए हैं, आपके इक़दामात कश्मीरियों की बेहतरी के लिए थे, तो फिर आज वहां कर्फ्यू का निफाज क्यों करना पड़ा? आज लोगों को पाबंद सलासिल क्यों करना पड़ा? आज हुर्रियत की क़यादत को और तमाम कश्मीरी क़यादत को पाबंद सलासिल क्यों किया हुआ है? आज देहाती कश्मीरियों पर गोलियां क्यों बरसाई जा रही हैं? ये तो आज शादियाने होने थे, आज खुशी की तकरीबात मुनक्किद होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज पूरी दुनिया में एहतजाज क्यों हो रहा है? ये वाज़ेह पैगाम है, नरेंद्र मोदी तुम्हारे फैसले मुस्तरद कर दिए हैं कश्मीरियों ने। और हिंदुस्तान के अंदर से आवाज उठ रही है। हिंदुस्तान के साबिक वुज़रा जो हैं, वुज़राए खारजा और होम मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी नाकाम हो गई है। और शाह साहब, रिसेंट जो हमने इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स को दौरा कराया, क्योंकि वो बहुत अहम था और ये दौरे बहुत अहम होते हैं, हमें इसका अहम भी होते हैं शुएब और मुश्किल भी होते हैं। हर कोई इतना ईमानदार नहीं होता, ज़र्फ नहीं होता उनके पास, तो ये ज़र्फ भी नहीं कि वो दौरा करा सके, क्योंकि ज़ाहिर है वो दौरा कराएंगे तो ये हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। शाह साहब, कितना फ़ायदा उसका हमें हुआ है? देखिए, आज हिंदुस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है ना, वो हाथ में मिल गया है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, वो कह रहा है कि हमें मोदी के साथ मत जोड़ो,
ہماری سوچ ان سے مختلف ہے. آج کروڑوں ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو نہرو کا اور گاندھی کا جو سیکولر انڈیا تھا اس کو انڈیا کو ہندیا کر دیا ہے. ہندیا یہ انڈیا نہیں ہے, یہ ہندو راشٹرا, یہ ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے اس سے ہندیا ہو گیا ہے. وہ انڈیا تلاش کر رہے ہیں اور نریندر مودی قوم کو ہندیا پیش کر رہا ہے. یہ واضح تفریق آج ہندوستان میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور یہ پیغام آج پھیلتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر میں آج پھر ایک چیلنج دے رہا ہوں بی جے پی سرکار کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اقدامات درست ہیں تو پھر کھلی دعوت ہے آپ کو آزاد کشمیر میں آ کر اپنا پیغام دینے کی, اور آپ ہمیں اجازت دیں سری نگر جانے کی. سری نگر تم ہمیں روک نہیں سکتے. سری نگر ہماری منزل ہے. کتنوں کو شہید کرو گے, کتنوں کو پابند سلاسل کرو گے, یہ ایک جذبہ حریت کا ایک نئی نسل میں منتقل ہو گیا ہے. بچوں بزرگوں نے بچوں میں وہ سالار, وہ جو بچہ اپنے نانا کی لاش پر بیٹھا ہے وہ بھی پیغام دے رہا ہے. شاہ صاحب یہ مودی سے نہ ہو پائے گا, یہ وہ نہیں کر سکیں گے, اس طرح سے وہ نہیں کر سکیں گے. جتنا کھلا چیلنج آپ نے دیا سر وہ نہیں کر سکتے. تو پھر ہتھیار ڈال دیں, تسلیم کر لیں, پھر تسلیم کر لیں کہ کشمیریوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے, اس کی سوچ کو, اس کی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے, اور کشمیری کی آزادی اب رک نہیں سکتی. بالکل شاہ صاحب, کسی بھی آزادی کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے, ظلم کو ظلم کہنے کے لیے اچھا ادب تخلیق ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے, اچھی دھنیں بنتی ہیں, اچھے گلوکار آتے ہیں, دل سے گاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جائے. ابھی بھی ایسے ہی ہے, ہم اپنی جنگوں سے لے کے اب تک یہی دیکھتے آ رہے ہیں. اب جو اقدامات ہیں سر, اس سے ہم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم ایک بار پھر گولی چلانے میں نہیں, بولی میں انٹرسٹڈ ہیں. ہم ابھی بھی بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہم ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ بے امنی نہ ہو, بھارت ظلم بند کرے اور بیٹھ کر بات کرے. شاہ صاحب یہ بات بھی بالکل ویسے ہی کلیئر ہے جیسے ہمارا عزم. کرن, ہم نے بات چیت سے کبھی انکار نہیں کیا. بالکل. بات سے فرار کس نے اختیار کیا؟ کمپوزٹ ڈائیلاگ, کمپریہنسو ڈائیلاگ سے فرار کس نے اختیار کیا؟ پاکستان نے نہیں, ہندوستان نے, بھارت نے. نمبر 1. نمبر 2, اس سرکار کو میرا دوسرا پیغام ہے واضح, جب تک کشمیر کا تشخص بحال نہیں کیا جاتا, ان کا اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں کیا جاتا, اور ان فیصلوں کو ریسنڈ نہیں کیا جاتا, 370 جو آرٹیکل ہے جو انہوں نے جس طرح اس کو حذف کیا ہے, بات چیت بے معنی ہوگی. اس سرکار سے اس سوچ کے تحت بات چیت بے سود ہے. اور جب تک خود بھارت کی جان مودی سے نہیں چھوٹتی تو وہاں پر بھی حالات بہتر نہیں ہونے, یہ بھی حقیقت ہے. آپ دیکھیں آج ہندوستان کی معیشت کی کیفیت کیا ہے. آج ان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ چلا رہا ہے. آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کو جس طرح ہندوستان میں مس ہینڈل کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس کے برعکس الحمدللہ ہمارا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو لوگ پہلے جس کو تسلیم نہیں کرتے تھے, آج پوری یورپ میں اور دنیا میں اس کی نقل کر رہے ہیں. اور شاہ صاحب اس میپ کے بعد جو مروڑ اٹھ رہا ہے بھارتیوں کو, جو مروڑ اٹھا ہے ان کے میڈیا کو, یہ نقشہ جو جسے ہم نیا نقشہ کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اصل نقشہ, اس کے بعد بھارت کی طرف سے ہم کیا امید رکھیں؟ کیونکہ شاہ صاحب جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو, ہم تو صرف بات ہی کریں تو وہاں سے فالس فلیگ آپریشنز. جی شعیب بھائی, عرض یہ ہے آپ کو اس نقشے کی افادیت کا احساس ہوگا مروڑ سے. جتنا شدت سے مروڑ اٹھے گا چیخیں وہ نکل آئی ہیں شاہ صاحب وہاں پر, تو یہ انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے, کیونکہ حق پہ آپ ہیں, سچ پر آپ ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ چہرہ چھپائے ہوئے ہیں. یہ اپنے وعدے سے, کون گیا تھا سلامتی کونسل؟ پاکستان گیا تھا, ہندوستان گیا تھا. کس نے وعدہ کیا تھا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں اس چیز سے آنکھ چرا رہی ہے؟ جو ہماری امہ ہے, مسلمان ممالک ہیں, میں کہتا ہوں حکمرانوں کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں, مسلم امہ کی عوام آج اس کی سوچ فرق ہے. عوام کی سوچ آج کشمیریوں کے ساتھ ان کے دل دھڑک رہے ہیں. وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سری نگر کی مسجد کو تالے لگائے ہیں, کس طرح قربانی کی عید کی اجازت نہیں دی گئی.
اور شاہ صاحب جس طرح سے یہ سارے کے سارے اختلافات کے باوجود کشمیر کے اوپر پاکستان میں سب ایک ہیں، ٹھیک ویسے آپ نے مسلم امہ کا کہا، جتنی مسلمان ممالک ہیں، جتنے مسلم کنٹریز ہیں، ان سب کو بھی اس سلسلے میں بالکل یہی جسچر دینا چاہیے، اسی طاقت کے ساتھ دینا چاہیے. تو بات کرن میں آپ سے عرض کروں کہ کشمیر کے مسئلے پہ پوری قوم ایک ہے. بالکل. میں برملا شکر گزار ہوں تمام اپوزیشن پارٹیز کا جو میری دعوت پر کل دفتر خارجہ تشریف لائیں اور ہم نے اس میپ کے بارے میں ان کو بریفنگ دی اور انہوں نے اس کو مکمل اپنی تائید دی. میں شکر گزار ہوں کشمیری قیادت کا کہ میں جب پرسوں مظفر آباد گیا اور ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی تو انہوں نے منوان ان کو اہمیت دی اور تسلیم کیا. آج حکومت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور کشمیر کی متفقہ قیادت جو ہے جس میں حکومت اور اپوزیشن جماعتیں من جملہ پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی افواج سب ایک پیج پر ہیں اور ایک پیغام کشمیریوں کو دے رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم تنہا نہ تھے نہ رہو گے. شاہ صاحب جو آپ کے لہجے کا اطمینان ہے اور جس طرح سے آپ نے آج کے دن کے بارے میں اور یہ جس کو کوئی بھی دوسرا چھوٹی چھوٹی بات کہی تو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں کہ جو اس سلسلے میں ہمارے سامنے آئیں. امید ہے کہ معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے، اس سلسلے میں بات کر رہے تھے. آج کے دن کی گہما گہمی، کشمیر کا ساتھ دینا، اس کے استحصال کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرنا، یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا یوم استحصال پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی ہے اور اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے خطاب کریں گے. پرعزم طریقے سے پاکستان کا سیاسی نقشہ جاری کیا. اقوام عالم کے سامنے کشمیریوں کے خواہشات کی ترجمانی کی. اقوام متحدہ میں ہندوتوا اور مودی کی نسل پرستانہ حکومت کو بے نقاب کیا گیا. حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے سامنے مسئلہ کشمیر بہترین طریقے سے اجاگر کیا. جناب کیا کیا کچھ ہو گیا اس سب درمیان میں، اس ایک سال میں. اب ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اس کا احاطہ بھی کریں. بات صرف ٹویٹ کی نہیں ہے، بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نغموں کے اوپر جاتے ہیں، بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نقشے کے اوپر جاتے ہیں. ہم تو مظالم کو رپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارے کشمیری بھائیوں پر بیت رہے ہیں. مقبوضہ وادی میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا. ایک سال بیتا. ایک سال پہلے آج ہی کا دن تھا جب بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظلوم کشمیریوں پر زمین تنگ کر دی. بھارتی فوج کے درندے آ گئے، کشمیری نوجوان کا محاصرہ کیا اور نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے. اظہار یکجہتی اور دنیا کی توجہ دلانے کے لیے ملک بھر میں آج اسی لیے تو یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ شہر شہر گلی گلی کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا. فجر کے وقت سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر خصوصی تقریب ہوگی، یہ بھی آج ہوگا. اسلام آباد کا ڈی چوک کشمیری پرچموں سے سج چکا. صدر مملکت سینٹ اجلاس میں خطاب کریں گے. اسی سلسلے میں ISPR نے خصوصی پرومو بھی جاری کیا ہے. آج یوم استحصال کشمیر پر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ پاکستانی اور کشمیری دو نہیں ایک ہے. جی ہاں، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا مشن. مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے بدترین استحصال کا آج ایک سال مکمل ہو گیا. دنیا آنکھیں کھولے. اسلام آباد کی ہر ڈگر، ہر راستے نے صدا لگا دی. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. ساری منسٹریز اور سارے مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارا سے مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا تک پیغام پہنچے، جو زیادتی کشمیری کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو فی الفور روکا جائے. دو پرچم ایک پیغام، پاکستانی اور کشمیری دو نہیں ایک ہیں، ایک ہی رہیں گے. پاکستان بھر میں سیاسی لائن کے دونوں جانب اور دنیا میں جہاں بھی کشمیری مقیم ہے احتجاجن باہر آ رہی ہیں دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. ہم کشمیروں بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بھارت پہ کشمیر کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مودی جو ہے بیوقوف ہے، اس نے پالتو قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ. پاکستان کے نوجوانوں میں اتنا دم ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کرے گا. آثار بتا رہے ہیں کہ بھارتی ظلم کی سیاہ رات کا سویرا اب زیادہ دور نہیں ہے. سڑکیں، شاہراہیں، چوراہے ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ بھارتی ظلم کی سیاہ رات کا سویرا اب زیادہ دور نہیں ہے. کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ ظہیر علی، سما، اسلام آباد. کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئے، آج ایک سال مکمل ہو گیا. مودی سرکار پر ممکنہ مظاہروں کا خوف سوار، کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے مقبوضہ وادی میں 2 روز کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. سری نگر کی سڑکوں پر خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں. ہندوستان
کو احتجاج کا خوف، سری نگر میں 2 دن کے لیے مکمل کرفیو نافذ۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہر کی بڑی سڑکوں پر خاردار تاریں اور فولادی باڑیں لگا دی گئی ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر سے اعلانات میں لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کرفیو گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کے وقت نافذ کیے جانے والے کرفیو جیسا ہے، جب خطے میں مواصلات مکمل طور پر بند کر دی گئی تھیں۔ ہزاروں فوجیوں کو اس علاقے میں تعینات کر دیا گیا تھا، مگر کشمیری پرعزم ہیں۔ 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ 5 اگست 2019 سے فوجی محاصروں اور جعلی مقابلوں میں 4 خواتین اور 10 کم عمر بچوں سمیت 214 کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں۔ قابض فورسز نے دوران 946 مکانات تباہ کیے، 84 خواتین کی بے حرمتی کی اور 13,680 سے زائد بے قصور کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے۔ سر بہت شکریہ، نیا دن کو وقت دیا آپ نے۔ سر، بھارت کے اس یک طرفہ فیصلے کو، اس انلیگل ڈیسیژن کو 1 سال گزر گیا، لیکن سر سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے سفارتی تعلقات اپنی جگہ، ہماری کوششیں اپنی جگہ، اور وہ کوششیں بھرپور تھیں، بھرپور ہیں، لیکن سر جو عالمی قوتیں ہیں، جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، وہ بھارتی سرکار پر فیصلہ واپس لینے کے لیے وہ دباؤ نہیں بنا سکیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو ایک کشمیری ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ دیکھیں جی، یہ دنیا جو ہے نا، اب یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، مجھے امید ہے کہ اس کورونا کی وجہ سے کوئی تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ جو کیپٹلزم کا جو دنیا ہے، ہندوستان کے ساتھ ان کے تجارتی مراسم ہیں، اب وہ انسانی حقوق کی جو ہوتا تھا کہ جی انسانی حقوق کو فوقیت دی جاتی تھی سب چیزوں کے اوپر، وہ زمانہ آج کل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں نا، مثلا فرانس ہے، وہ فلسطین میں تو اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے چونکہ اسے عربوں کا اسلحہ بیچنا ہے۔ کشمیر کے اندر وہ ہندوستان کی بات کرتا ہے تو اس نے اس کو اسلحہ بیچنا ہے، یعنی وہ ایک طرف تو ادھر فلسطینی عوام کی بات کرتا ہے، یہاں وہ ہندوستانی حکومت کی کتاب۔ تو یہ ایک تجارتی اب دنیا بن گئی ہے، اس کے اوپر ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، یہ اپنا یہ ایک ہندوستان کی طرف ان کا ٹلٹ ہے، اپنی جو تجارتی یا جو ان کی مجبوریاں ہیں اقتصادی صورتحال کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے۔ لیکن ادھر کے اندر ان کا اس کے اندر ان کے دانشور ایسے، ان کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بے شمار لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، انسانی حقوق کا ولیت دینی چاہیے، چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک فیز ہے پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی سیاستدانوں کو، تمام اداروں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور تاکہ پاکستان میں اقتصاد طور پر مضبوط ہو، تو یہ جو یک طرفہ ٹلٹ انڈیا کی طرف سے اس کو ختم کیا جا سکے۔ صحیح سر، ظاہر جبر مسلسل مسلط ہے، لیکن اب کشمیری کی اگر ہم بات کریں، کشمیریوں کی بات کریں، سر وہ لڑ رہے ہیں، وہ صبر بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم سر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا ان کی مدد کرے، یہ عالمی برادری ان کی آواز سنے۔ سر جس طرح پاکستان نے آواز بلند کی، اگر دیگر ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ آپ کو سچی بات ہوں، کشمیری صرف پاکستان پر بین کرتے ہیں، ان کو نہیں ہے تو کوئی باہر سے آ کر ان کی مدد کرے گا۔ یہ صرف پاکستان، وطن عزیز پاکستان سے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ اس میڈیا کے طرف سے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جو بندے پکار رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس بستی سے نکالیا، میرے لیے حامی مددگار بھیج۔ حامی مددگار کون ہے؟ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام، آزاد کشمیر کے لوگ۔ تو یہ بات نوٹ رکھیں کہ ایک دن اللہ کے آگے ہم سب نے جانا ہے، اور پھر کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی مظلوم بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کی جو ہے مدد نہیں کر پائی۔ یہ پھر آپ کے پاس یہ اللہ نے موقع دیا آپ کو، یہ اللہ نے موقع دیا کشمیر کے والے سے پاکستان کو کہ آپ سرخرو اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا کے نظروں میں بھی۔ اب یہ فرمائیے گا کہ بھارت سرکار کے ظالمانہ فیصلے کو پورا 1 سال ہوا، مقبوضہ کشمیر میں آج آپ کی کیا سرگرمیاں رہیں گی، کیا مصروفیات رہیں گی اسی دن کی مناسبت سے، ظلم اس جبر کی مناسبت سے؟ ایسا ہے کہ پورے پاکستان میں، آزاد کشمیر کے اندر، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، بیرون دنیا پر جو پاکستانی کشمیری آباد ہیں، وہ اس حوالے سے جو ہے اپنے اس غصے کا، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف جہاں جمہوریت ہے، بدقسمتی اسلامی ممالک میں تو نہیں ہے، سوائے 1-2 ملکوں کے، تو جو وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کوشش یقیناً برابر ہوگی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں بڑا فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنی طور سے کر رہے ہیں۔ کل وزیر اعظم پاکستان تشریف لائیں گے یہاں پر، جو آج بلکہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح سے 7 تاریخ کو ہم نے دعوت دی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی کہ وہ بھی اسی طرح سے آ کر یہاں پر خطاب کرے ہمارے اسمبلی کے اجلاس سے۔ تو اس میں ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو پر مودی کو
کہ پاکستانی عوام کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، سب لوگ اس مسئلے پر کشمیری کے موقف کے ساتھ۔ یہ فرمائیے گا، مودی سرکار نے مقبوضہ وادی کو ایک جیل میں بدل کے رکھ دیا ہے، آخر نہتے کشمیریوں کو آزادی ملے گی کب؟ کیا آپ کے عزم سب کے سامنے ہے، لیکن اب ہوگا کیا؟ یہ اس کا جواب ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت اور عدلیہ دونوں یہ ایک ساتھ ہیں آج کل۔ جو مودی کی جو ڈاکٹرن ہے نا، اس میں ہندوستان کی سپریم کورٹ اس میں اس کا بڑا ایک اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ ہندوستان کی حکومت نے کہا کہ سیف الدین سوز صاحب جو ہے وہ آزاد کھلے پھر رہے ہیں، وہ گھر کے اندر بقید ہے اور وہ اندر سے شور مچا رہے ہیں کہ بھائی ان کو بتاؤ کہ مجھے بند رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ ایسا ایک ایشو ہے جو اس کو کشمیریوں کی جو ریزیلینس ہے نا، وہی اس کو جو ہے نا اس کا مقابلہ کرے گا، اور وہ کر رہے ہیں کشمیری۔ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کو ہندوستان کبھی بھی جو ہے نا اپنے مطیع اور غلام نہیں بنا سکے گا۔ بہت شکریہ، بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے، اس سلسلے میں بات بھی کر رہے تھے۔ آج پورا دن سما پر آپ خاص طور پر یوم استحصال کشمیر سے متعلق کوریج دیکھتے رہیں گے، ہم رپورٹ کرتے رہیں گے، ہم آواز بلند کرتے رہیں گے اور ہر محاذ پر کرتے رہیں گے۔ لیکن جیسے ہم نے ابتدا کی تھی، جیسے ہم نے آغاز کیا تھا، تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک قیامت ہے جو مقبوضہ وادی میں بیت رہی ہے، اور دوسرے قیامت خیز مناظر تھے جو بیروت میں تھے۔ دو اہم معاملات تھے، دونوں ایسے معاملات ہیں یہ کہ جس میں آپ مجبور ہو جاتے ہیں یہ کہنے پہ یا اللہ ہمیں بچا لیں، ہمیں محفوظ رکھیں، جو لوگ اس علاقے کے آس پاس ہیں ان کو امان دیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ وہ مناظر ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں۔ میں خاص طور پر اس وقت بیروت کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ مذہبی اسکالر علامہ طاہر اشرفی ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ فرمائیے گا، جب بھی قیامت کیسے مناظر دیکھیں، جیسے کہ ہم بیروت کی ہی بات کر رہے ہیں، کب کبھی لرزہ طاری ہوتا ہے، خوف آتا ہے، آپ اللہ سے امان مانگتے ہیں۔ ایک انسان اس قدر ہلکا ہے کہ اس کے پاس نہ تو سوچنے کے لیے کچھ رہتا ہے علامہ صاحب، نہ تو کچھ کرنے کے لیے رہتا ہے علاوہ دعا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بیسیکلی تو انسان ایک کمزور سی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور مشکل میں بھی اور اچھے حالات میں بھی اسی خالق و مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اچھے حالات میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مشکل حالات میں اس کے شکر کے ساتھ ساتھ اسے ان حالات سے ہمیں وہ نکال دے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں، 1 سال ہو گیا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے کیا حال ہیں، فون ان پہ بند ہے، انٹرنیٹ ان کا بند ہے، دنیا کو کوئی خبر نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن ہم کہتے ہیں، اصل لاک ڈاؤن تو وہاں پر ہے، یہاں ہم ایک دن کے لیے لاک ڈاؤن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 1 سال گزر گیا۔ انسانیت کی بات کرنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کہاں ہیں آپ؟ انسانیت کی بات کرنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی جو آبرو ریزیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طرح مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس وادی سے ہمیں کوئی خبر نہیں ملتی ہے۔ کہاں ہے دنیا؟ کہاں ہے عالم اسلام؟ اور کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے اسلامی تعاون تنظیم؟ اور کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم تو جانوروں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں؟ کیا یہاں انسانوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا کشمیریوں اور فلسطینیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں؟ کیا ان کا جرم یہ ہے کہ ان کا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہے؟ اور پھر ان حالات کے اندر پوری امت مسلمہ اس وقت جس حال میں ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہ میرے پیارے حبیب، اے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو بتا دو کہ یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور مجھ سے محبت کا راستہ آپ کی اتباع میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں بتا گئے، قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب مشکل حالات آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہے. کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. جو کل لبنان میں ہم نے دیکھا، 1 سیکنڈ میں 1 منٹ کے اندر پورے کے پورا لبنان جو ہے وہ قیامت کا منظر ہے. وہاں پر اچھے بھلے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، یا وہ ہسپتالوں میں زخمی ہو کے ہیں یا وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. ہمارا شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا. فلسطینیوں اور کشمیریوں کا کوئی حال نہیں ہے. ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس عافیت میں رکھے اور ان مصیبتوں اور آزمائشوں سے نکال دے. لیکن جب ہم مظلوموں کی بات نہیں کریں گے، جب ہم اپنے منہ سی لیں گے، تو پھر کیسے ہم اپنے رب سے کہیں گے یا اللہ ہمارے اوپر رحم کر؟ ہم خود زمین والوں پہ رحم کرنے کو تو تیار نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نکلے ہیں کہ آؤ کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آبرو ریزی پہ آواز اٹھائیں. آج بھی ہم ایک دن منا لیں، خالی یوم استحصال منا لیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں عرب دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ این الانسانیہ، انسانیت کہاں ہے؟ لماذا لا تنظرون اخواننا الکشمیر و فلسطین؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کرونا آیا تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے پاس ماسک بھی نہیں تھے، سینیٹائزر بھی نہیں تھا، اور کشمیریوں کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس، ان کا تو پھر پتہ چلا کہ ان کے پاس دوائی نہیں ہے. کیا ان کا بھی کسی کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہندوستان بابری مسجد کی جگہ مندر کا افتتاح کرنے جا رہا ہے. مودی نے گزشتہ 70 سال میں جو جرائم کشمیریوں کے ساتھ ہوئے ان سے زیادہ جرم کیا ہے. کیا ہم صرف نقشے میں مقبوضہ کشمیر ڈال کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، ہمیں جدوجہد کرنی ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی ہے. اور جب ہم کھڑے ہوں گے، آپ یقین کر لیں کہ جب ہم کھڑے ہو کر مظلوموں کی بات کریں گے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اللہ کی مدد ضرور اترے گی. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے اللہ نے بدر میں فرشتے اتار دیے تھے. ان اصحاب رسول و اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جو تھوڑے سے تھے اللہ نے ان کو پوری دنیا پر غالب کر دیا. اور ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھیں، لیکن ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم لیس للانسان الا ما سعی. ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں مایوسی سے نکلنا ہے، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے. وہ اگر راضی ہو گیا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور وہ راضی تب ہوگا کہ جب ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے، آج آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی بڑی، دنیا کہہ رہی ہے اجتماع ممکن نہیں، لیکن اللہ نے کرم کیا، ہمارا حج کا اجتماع اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں. یہاں پر پاکستان میں آپ اپنا حال دیکھیں، ہمارے پاس بھی وسائل نہیں تھے، لیکن ہم نے کرونا کے مرض سے دنیا سے ہم اچھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، اس سے مانگیں گے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو. علامہ صاحب یہی کرنا ہے. ہم چاہتے یہ تھے، ہماری ٹیم کی، میری، شعیب کی، ہم لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے تو ہمارے پاس بہت تیزی سے وقت سر کے چلا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم دعا کریں گے تو مسائل حل ہوں گے. آپ اگر دعا کریں گے اور ہم آمین کہیں گے تو مسائل حل ہوں گے. اگر علامہ صاحب آپ مختصر سے دعا کروا دیں، کیونکہ اس وقت بہت لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور سب لوگ دعا کریں گے، آپ کے ساتھ آمین کہیں گے. اللہ سے عافیت کا معاملہ، اس کی ہم امید رکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یا اللہ، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، پوری مظلوم انسانیت کی مدد فرما دے. اے اللہ، آج پوری دنیا میں انسانیت جو ہے ظلم و ستم کا شکار ہے. اے اللہ، ہم بے بس ہیں، آپ طاقت والے ہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ عظمت والے ہیں. یا اللہ، ہمارے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی مدد فرما دے، ہمارے
ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما دے۔ یا اللہ شام میں، عراق میں، یا اللہ رات لبنان میں جو کچھ ہوا، یا اللہ لبنان کے یا اللہ انسانوں کی مدد فرما دے، جو زخمی ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ہمارے کشمیری شہداء، فلسطینی شہداء، یا اللہ رات لبنان جو مسلمان چلے گئے، یا اللہ غیر مسلم چلے گئے، یا اللہ آپ کے پاس پہنچ گئے، خیر کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، امت مسلمہ کو وحدت اور اتحاد یا اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مظلوموں کی آواز بننے والا بنا دے۔ یا اللہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ اتنی ہمت اور طاقت دے کہ وہ وقت آئے جب ہم سری نگر کی جامع مسجد میں یا اللہ نماز کے نوافل شکرانہ ادا کریں، جب ہم الاقصی میں جا کے یا اللہ نمازیں 2 نفل ادا کریں، یا اللہ عرض حرمین شریفین بیت اللہ اور مسجد نبوی کی رونقیں لٹا دے۔ یا اللہ اس وبا سے بھی پوری انسانیت کو یا اللہ نجات عطا فرما دے، وطن عزیز پاکستان کی اور پورے عالم اسلام کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ افواج پاکستان اور جو ہمارے سلامتی کے ادارے اور اے اللہ اشخاص اور اے یا رب العالمین جو بھی اس وطن کی حفاظت کے لیے لگا ہے، یا اللہ غیب سے مدد فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمت اور طاقت دے، یا اللہ ہمیں ہمت اور طاقت دے، پوری انسانیت مظلوم انسانیت کی مدد کر سکے۔ یا اللہ آپ کے دربار میں آئے ہیں، آپ قوی ہیں، طاقت والے ہیں، عزت والے ہیں، یا اللہ مظلوم کشمیریوں کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں یا اللہ ذبح ہو رہی ہے، ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ ہندوستان کے مظالم سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو، یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے انسانوں کو نجات عطا فرما دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ یہودیوں کے ظلم و ستم سے آزادی نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں ہمت اور طاقت دے۔ یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے دین سے یا اللہ جوڑ دے، تعلق پیدا فرما دے۔ یا اللہ حق کہنے، حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین رب العالمین۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ نے دعا کرائی، اور آج ہر نماز کے بعد اور ادروائز بھی جب بیٹھیں دعا کریں، اللہ ہم سب پہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بڑھتے ہیں آگے، فنکار برادری کی بات کر لیتے ہیں۔ فنکار برادری امن کے سفیر ہوتے ہیں یہ، اور آج فنکار برادری پاکستان کی بھی کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا گلوکار فخر عالم نے۔ فخر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، گڈ مارننگ کہیں گے آپ کو۔ فخر بھائی جس طرح میں نے بھی کہا اور ہم ظاہر کہتے ہیں فنکار برادری امن کے داعی امن کے سفیر ہوتے ہیں، میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کے میسج سے۔ یوں تو ہم میسج لیتے ہیں آخر میں، لیکن آج آغاز کر لیتے ہیں آپ کے پیغام سے۔ کیا پیغام ہے آپ کا مودی کے لیے؟ کیا پیغام ہے آپ کا مودی سرکار کے لیے جو ریاستی دہشت گردی مودی سرکار کی کشمیر میں جاری ہے؟ میرا خیال ہے جی پیغام سب کا یونینمس ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی آواز ہے، آزادی 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 اور جا چھوڑ دے میری وادی، بس یہ پیغام ہے۔ دنیا کو پتا ہے ہمیں ہم پیغام کیا دیں، ہم کیا بات کریں، اب کوئی بات دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ عالمی عدالتوں کے سامنے ہے، اب دنیا نے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے معاشی انٹرسٹ کو سپریم رکھتے ہیں اور وہ انسانیت کو بھول گئے ہیں، انسانوں کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے وہ بھول گئے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن ہوا کورونا کی وجہ سے، یہ تو لاک ڈاؤن میں لوگوں سے گھروں میں بیٹھا نہیں گیا۔ ہم لوگوں کے شہروں میں واضح طور پہ آپ کو کہ شہروں میں لوگ جو تھے گھروں میں کہاں رک رہے تھے؟ ہم نے کہا حکومت کہتی رہی کہ کریں، لوگ بہت سارے لوگ پرہیز نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ سوچئے کہ آپ سے 2 ہفتے نہیں رکا گیا، اور وہاں تو کتنا لمبا، پورے 1 سال سے
اور ایک سال پہلے بھی فخر بھائی، ایک سال پہلے بھی تو سچویشن ایسی تھی. ایک سال ایٹ لیسٹ وہاں پر اگر ہم بات کریں کہ سچویشن ورس رہی ہے. ایک جملہ اور فخر بھائی، کیونکہ اب آپ نے ذکر بھی کیا، اس سے پہلے جب وزیر اعظم آزاد کشمیر ساتھ موجود تھے انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی. کیپٹلزم ہے، انہوں نے کہا نیو ورلڈ آرڈر ہے، اور اس میں واقعی یہ انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور ایک جملہ اور بھی تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ چاہے دنیا کتنا ہی اپنا رنگ دکھائے، کشمیریوں کی ساری امنگیں پاکستان سے جڑی ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا تھا. جی بالکل، اور پاکستان نے کبھی بھی اپنے کشمیری جو بہن بھائی ہیں ان کو بھولا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ تو تاریخ گواہ اس بات کی کہ پاکستان نے کشمیر کاز کے لیے جو ہے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے. آپ وزیر اعظم عمران خان جب یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے فلور پہ گئے تو انہوں نے کتنی دھواں دار تقریر کی اور کتنے واضح طور پہ انہوں نے بولا کہ یہ جو انڈیا کی فیشزم ہے، یہ مودی سرکار کی جو فیشزم ہے، یہ جو RSS کی جنونیت ہے، یہ جو ہندوتوا کا پاگل پن ہے، ایکسٹریمزم ہے، یہ جو ہے تباہ کر دے گا خطے کو نہیں، پوری دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے گا. ہمیں بڑے ہی رسپانسبلی سوچنا چاہیے. ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عقل کرنی چاہیے. جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ اپنے مسلمانوں کو، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اوپریس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی نسل کشی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ اتنے آرام سے معاملہ جو ہے وہ یہ کر لیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کب تک چلے گا؟ فخر بھائی وہ کر رہے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے نسل کشی کے لیے یہ ایک سال میں جو کچھ کیا سو کیا. اس سے پہلے وہ بلاکس بنا چکے، اس سے پہلے وہ وہاں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے قتل عام کی طرف جانے کی پوری تیاری کر چکے. جتھے بنا کر آتے ہیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں کشمیریوں کو. جتھے بنا کر آتے ہیں، کہنے کو فوجی لیکن درندے. نہیں، فوجی تو کہیں سے نہیں. کہ فوجی کون سی فوجیوں کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ذہنی مریض ہیں فوجی تو ہیں وہ. فوجی جو ہے ان کے وہ بیچارے اپنی دال کے لیے روتے ہیں. کیا آپ نے، میں نے ویڈیوز نہیں دیکھے واٹس ایپ کے اوپر کہ انڈین آرمی کے فوجی جو ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دیا جاتا. اور پھر جس فوجی کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے، اچانک وہ فوجی مارا جاتا ہے اور اس کی بیوہ جو ہے وہ در ٹھوکریں کھاتی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نہیں کہہ، یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. ان کے جو پرانے انڈین ایئر فورس کے چیف ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے رافیل طیارہ لیا ہے پاکستان کی وجہ سے. اتنی تو ان کی ہم سے جان جاتی ہے. دیکھیں میں بڑی سمپل، لیکن فخر بھائی وہ ان رافیل طیاروں کو کہتے ہیں بگ برڈز، لیکن یہ بھول جاتے ہیں بگ برڈز ڈونٹ فلائی. نہیں، تو چائے بھی نہیں پیش کر سکیں گے، انہیں کچھ اور ہی ہوگا. ہمارے پاس ان کے جتنے وہ رافیل طیارے لیں گے، ہم اتنے ہی کپ جو ہے چائے کے تیار کر کے رکھیں گے ان کے لیے. کیونکہ ان کے ایک طیارے کی قیمت، یہ بات ان کے ذہن سے نہیں جانی چاہیے. ایک چیز واضح طور پہ بھارت کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. دیکھیں، پاکستان امن پسند قوم ہے. ہماری فوج نے امن کی گارنٹی دی ہے ہماری عوام کو. ہماری فوج کے جو جوان ہیں نا، جو راتوں کو سرحدوں پہ پہرے دیتے ہیں، اور ہم یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ہماری فوج ہے، جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ آپ بھارت کی حرکتیں دیکھ لیں، دوسری طرف افغانستان سے وہ جو تخریب کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو انہوں نے ATS میں کیا، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا، وہ ہمارے سامنے، وہ بھی ہمیں سرحدیں ہماری فوجوں کو دیکھنی ہوتی ہیں. اب بلوچستان کے اندر جو وہ والی سرحد ہے، اس کو بھی ہماری فوجوں کو دیکھنی پڑتی ہے. پھر ہم اپنی فوج کے اوپر مزید لوڈ ڈال دیتے ہیں. کہ جناب اب سیلاب آ گیا، مدد کریں. اب آ کے آپ جو ہے کراچی کے نالے جو ہیں وہ صاف کریں، اب آپ یہ کریں وہ کریں. یعنی کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اتنا لوڈ لینے کے باوجود بھی ہم جو ہے ہمارے اندر جو مجھے اپنے لوگوں سے شکایت ہے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اس پہ بھی تنقید کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. نہیں، کیا کیا انہوں نے، فوج نے یہ کیا وہ کیا. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے اپنے گرمانوں میں جھانکو. فخر بھائی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا آپ نے، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا آپ نے. یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف جمہوریت کے چیمپئن، فخر بھائی سوال لے لیں پلیز، آپ کا کامنٹ چاہیے ہوگا. ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ آزادی اور آزادی کا ماحول ہونا چاہیے، لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے، تو اس کے لیے آرٹ سب سے زیادہ اثر رکھنے والا ہتھیار بن جاتا ہے. تو اگر آرٹسٹ آگے آتے ہیں، اچھا کلام لکھا جاتا ہے، اچھی کمپوزیشن بنائی جاتی ہے، اچھا گیت بنایا جاتا ہے، اچھی سنگنگ کی جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی ہم کو اس کو ویسے ہی لینا چاہیے کہ یہ ایک تحریک دینے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ انسپائرنگ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ
बदकिस्मत से मैं उनको क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आती। वो लोग जो कि कहते हैं कि हाँ जी अब तो आप गाना ही बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब खुदा का वास्ता है, एक कौम का जब नेशनल नैरेटिव बन रहा होता है ना, जब आप एक चीज एक नैरेटिव बना रहे होते हैं, एक मूवमेंट की बुनियाद रख रहे होते हैं, जब आप सियासी नारा लगाते हैं, चलें जमहूरियत की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जमहूर के जो बंदर हैं ये सबसे ज्यादा उनको वो होता है, क्योंकि जमहूरियत होती है अवाम के लिए, जमहूरियत होती है अवाम की बेहतरी के लिए, जमहूरियत होती है कि आपके शहर के गटर जो है वो फटना ना पड़ा शुरू हो जाए जब बारिश ज्यादा आ जाए गलती से कहीं। जमहूरियत होती है जब आप सबको बराबर की तालीम दे सके, जमहूरियत होती है जब आप सबको बराबर का सेहत दे सके। उन चैंपियंस को मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप ये नुक्ताचीनी करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हुआ, अब तो गाना ही बनाएंगे, एक चीज याद रखिए, आपकी अपनी तहरीकें जो आप चलाते हैं उन तहरीकों के अंदर आप बुनियाद रखते हैं नारा देके, आप बुनियाद रखते हैं अपने जलसों पे गाना लगा के, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप अपने मुआशरे के अंदर एक चीज को एम्बेड करते हैं, एक चीज को रिमाइंड कराते हैं। इसलिए ये चीज जो है इसको तनकीद का निशाना बनाना नहायत ही जहालत एग्जैक्टली आपकी आइडियोलॉजी की कॉन्ट्रडिक्टरी है ये बात। ट्रू, हम सिर्फ इतना ही सोच लें कि जब आजादी की तहरीक थी तो अल्लामा इकबाल की शायरी थी जिसने उस तहरीक में रूह फूंकी थी जी, जिसकी वजह से आज आप इतने धंधनाते फिरते हैं, उनकी वजह से है। और सलाम है उन माओं को जो कि कहती हैं कि जी मेरा तो एक ही बेटा था, उसको मैंने फौज में भेज दिया, शहीद हो गया, 2 होते, 3 होते, 4 होते, सबको भेजती है, सारे शहीद हो जाते हैं इस मुल्क के लिए। उन माओं को सलाम है कि वो हमारे मुल्क में जो इस किस्म के बदकिस्मत लोग हमारे साथ हैं, जिनको मैं सिर्फ कहता हूं कि आंखें खोलो, तुम भी हम में से ही हो यार, तुम भी हमारी कौम का हिस्सा हो, ये तुम्हारा मुल्क भी है, तुम भी हमारे साथ हो, और मिलकर एक आवाज में अब आज के दिन एक आवाज में बात करो, आजादी आजादी आजादी। उस वादी को छोड़ दो, उस वादी को खाली कर दो, पड़ोस को बताओ कि तुम्हारी फिल्में देखते हैं हम, बड़े शौक से देखते हैं, तुम्हारे गाने सुनते हैं हम, बड़े शौक से सुनते हैं, तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं हम, बड़े शौक से खेलेंगे क्रिकेट तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे जुल्म को, तुम्हारी गलत बात को, तुम्हारी नफरत को, इसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। इसको हम आई एम सॉरी, हम इसको इस बेसिस के ऊपर हम तुमको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। हमारे अंदर एक बड़ी अजीब सी बात है हमारे मुल्क में। अभी मैं आपको एक अजीब सी बात, अभी जो है ना एक कॉन्ट्रडिक्शन है, और मैं उन पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूँ, आपसे ही कहना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, आपको चीजें पसंद है वहां की, अगर कोई चीज पसंद है ठीक है, अप्रिशिएट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपके मुल्क की बात आ जाए, आपके मुल्क की सलामती और बका की बात आ जाए, जब कश्मीर की बात आ जाए, मुसलमानों की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, तो फिर उस जगह पर जाके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फखर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कहीं ऐसा लगा कि शायद हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं। फखर भाई ने आज जो है ना बहुत सारी तर्जुमानी कर दी, बहुत सारे दिलों की, बहुत सारे लोगों की। वंडरफुल टी शर्ट यू आर वेयरिंग, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की। बिल्कुल यही होना चाहिए। फखर भाई थैंक यू सो वेरी मच जी। बढ़ते आज जब हम फनकार बिरादरी की बात कर रहे हैं तो कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के ख़िलाफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम यकज़बान है। मुल्क भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर तरीके के साथ जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ISPR ने खुसूसी प्रोमो जारी किया है, हम दिखा देते, लेकिन अभी वक्त कम है तो हम ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक पर जाएंगे, ठीक है, और वापस आते हैं।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 10 بجے کا آغاز ہم نے خاموشی سے کیا کیونکہ خاموشی کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. وہ ایک بڑا احتجاج ہوتا ہے. بڑا احتجاج ہوتا ہے. احتجاج کر رہے ہیں آج ہم, پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے. کشمیری جن کی ہم بات کرتے ہیں, جن کا استحصال کیا جا رہا ہے مودی سرکار کی جانب سے, اس کی بات ہم روز کرتے ہیں, ہر منٹ کرتے ہیں. ہمارے دل میں ہے کشمیر, دل میں بستا ہے کشمیر, ہمارے دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. اور جناب فجر سے ہی ریلیز کا آغاز ہو چکا. کشمیری پرچم لہرایا جا رہا ہے, پاکستانی پرچم لہرایا جا رہا ہے, اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم اسلام آباد سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یوم استحصال کشمیر پر مظلوم کشمیری بھائیوں کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک ریلی ہے جس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی آج ہم بات کریں, ڈی چوک کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی کشمیری پرچم لہرا رہے ہیں. یوں تو ملک بھر میں مختلف مقامات پر ریلیاں, یعنی جب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ احتجاج ہوگا تو اس کے کئی رنگ ہوں گے, وہ تمام رنگ سما آپ کو دکھائے گا کیونکہ 365 دن ہو چکے جب بھارت نے یہاں پر غیر قانونی اقدام کیا, آرٹیکل جس کو ریووک کیا گیا, اور اس کے بعد سے ہم احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بعد سے پاکستان نے کہا کہ اب بھارت سے بات نہیں ہوگی. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں امن کی, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مذاکرات کی, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آؤ میز پر بیٹھو, لیکن میز پر بھارت کے ساتھ پاکستان تب تک نہیں بیٹھے گا جب تک بھارت اپنے اس کارروائی کو واپس نہیں لے لیتا. اچھا, اور مسئلہ یہ بھی ہے اس سب میں کہ بھارت بھاگ کھڑا ہوتا ہے جب ان کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ آپ ظلم بند کریں. انہیں ظلم کرنا بھی ہے, جھوٹا راگ آلاپنا بھی ہے, اپنے لوگوں کو جھوٹ بتانا بھی ہے, اور ان کے سامنے سچائی نہیں لانی, دنیا کے سامنے بھی کچھ ایسے ہی کرنا ہے. تو آج پاکستان بھر میں مختلف سیمینارز بھی ہوں گے, ریلیز بھی نکالی جائیں گی, اور اس میں صرف یہی نہیں کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اکٹھا ہوں گے, مختلف شعبوں سے جڑے لوگ اکٹھا ہوں گے. یہ بھی ہوگا جناب کہ مختلف اہم منصب رکھنے والے ہمارے وزراء, وہ بھی ان کی قیادت میں بھی ریلیز نکالی جائیں گی. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا اور ابھی بھی ہم آپ کو اسی سلسلے میں بتا رہے ہیں. صدر مملکت عارف الوی, ان کی زیر صدارت یہ ریلی ہے جس کے مناظر آپ کو اس وقت سما کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ریلی کے ہمراہ ہیں, اور یہ ریلی اسی لیے نکالی گئی کہ ہم بتا دیں کہ پاکستان کا نیریٹو کیا ہے. پاکستان سٹینڈز ود کشمیر. پاکستان بات کر رہے ہیں مقبوضہ وادی میں ہونے والے مظالم کی, اور ان مظالم کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے, ہر روز بے نقاب کریں گے, عالمی ضمیر کو جھنجھوڑیں گے, عالمی طاقتوں کو بتائیں گے جو انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں, ان کو یہ بتائیں گے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی آ رہی ہیں, اب نہیں تو کب. یہ چپ توڑنی ہوگی, اس پر بولنا پڑے گا, اس پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, بھارت کو لگام ڈالنی پڑے گی. یہ ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ جس کو لگام نہ ڈالی تو خطے کا امن مزید تباہ ہوگا. پٹ رہا ہے, بری طرح پٹ رہا ہے, ہر طرف سے پٹتا ہے, لیکن اندر سے بھی اور باہر سے بھی. لیکن پھر بھی کرن وہ سنتا نہیں, سمجھتا نہیں. نہ جانے کس بات کا گھمنڈ ہے مودی سرکار کو, اور نہ جانے کس خواب میں ہے مودی سرکار کہ وہ سوچتے ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں, وہ خطے کا امن تباہ کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے ظہیر علی وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. مظفرآباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے. تو شعیب, ہم پھر ظہیر علی سے ہی بات کر لیتے ہیں اس سلسلے میں. ظہیر, مختلف ریلیز نکالی جا رہی ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں خاص طور پر مظفرآباد کی, تو یہاں پر کیا تیاریاں ہیں, یہاں سارا دن کیا ہوگا, اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی, اس وقت میں موجود ہوں UN آفس کے باہر, اور میرے پس منظر میں یہ دکھایا جا سکتا ہے بڑی تعداد میں جو منقسم خاندان ہیں جو آج سے 1 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے, اور اس کے بعد بھارت کی جانب سے کشمیر پر غیر قانونی فوجی قبضہ کیا گیا, اور اس کے بعد وہ اپنے پیاروں سے نہیں مل پائے. وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں, جس میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور نوجوانوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سمبولک احتجاج ہے آج یوم استحصال کے موقع پر, دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہماری پوری آبادی جو 80 لاکھ سے زائد لوگ ہیں وہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن میں اور کھلی جیل میں قید ہیں. کچھ دیر بعد جو پارلیمنٹیرین ہیں یہاں پہ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر, وہ بھی اس کو جوائن کریں گے, اور UN آفس میں باقاعدہ یادداشت بھی پیش کی جائے گی. 1 منٹ کی خاموشی جو وفاقی حکومت کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے, اس کے مطابق 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی جائے گی. اور ریلیاں جو یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے, اس میں ریلیاں آ رہی ہیں, اور یہاں آ کے لوگ زیادہ تر احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ UN آفس ہے, اور UN آفس کو یہ بتانا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو ظلم, بربریت اور غیر انسانی رویہ روا رکھا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس کا نوٹس لیا جائے. اور 365 دن ہے, اور وفاقی حکومت کی جانب سے
جو اناؤنس کردہ آج یوم استحصال ہے اس کو بھرپور طریقے سے یہاں پہ منایا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں سے، اور جو یہاں پہ مطالبہ کر رہے ہیں عالمی برادری سے کہ بھارت کے جو فوجی قبضہ ہے وہ غیر قانونی ہے، اور ہمیں اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالا جائے۔ اور یہ تو یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے، ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے اس کے علاوہ بھی اس علاقے میں اور کیا کیا کچھ ہونا ہے؟ دیکھیں جو اناؤنس کیا گیا تھا اسی کے مطابق یہاں پہ ریلیاں بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو سرکاری یہاں پہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان یہاں پہ آئیں گے وہ 1:30 بجے یہاں پہ خطاب بھی کریں گے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ جو احتجاجی ریلیاں ہیں وہ UN آفس کے باہر یہاں پہ پہنچے گی، جس میں انہوں نے جو کالے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں جس پہ نعرے درج ہیں، بینرز لگائے گئے ہیں، UN سے مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ یوم استحصال کے موقع پر جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے اب تک کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ کافی حد تک مطمئن دکھائی دیتے ہیں، لیکن 365 دن سے جو ان کے پیارے وہاں پہ قید ہیں اس حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور پوری دنیا کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ نوٹس لیں، اور جو ان کے مکمل طور پر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور ان لوگوں کا آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، جہاں پہ بچے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار وہاں پہ موجود ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، جن کا 365واں آج دن ہے، جن کا کوئی رابطہ وہاں پہ نہیں ہوا۔ اسی کی مناسبت سے یہاں پہ شہر میں جگہ جگہ ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، اور بڑی ریلی یہاں پہ UN آفس کے باہر ہے۔ مکمل طور پر یوم استحصال جو وفاقی حکومت کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے اس کا بنایا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت کی جو اعلان کردہ یوم استحصال ہے اسی کے مطابق یہاں UN آفس کے باہر یہ لوگ موجود ہیں، چونکہ آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور 1 سال کے دوران جو بھارت نے وہاں پہ غیر انسانی رویہ رکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اس حوالے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دنیا نوٹس لے اور بھارت کو مجبور کرے، کیونکہ جو کچھ بھارت وہاں پہ جموں کشمیر میں کر رہا ہے، جو خواتین اور بچوں کے ساتھ کر رہا ہے، جو کہیں نہ کہیں دور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کہیں کوئی رپورٹ سوشل میڈیا پہ جو جموں کشمیر سے باہر نکل کے کہیں انڈیا کے کسی دوسرے علاقے میں جائے گا تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ان کا سب سے میجر جو مطالبہ وہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو کھولا جائے اور کشمیریوں کو جینے کا حق دیا جائے، اور ان کا جو حق آزادی کو سلب کیا گیا، حیثیت کو ختم کیا گیا، اس کو بحال کیا جائے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ذرا ہم یہ مناظر ایک بار پھر سے دکھا رہے ہیں نیا دن کے ناظرین کو، سما کے ناظرین کو۔ آپ جھنڈے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ہیں، آپ پلے کارڈز دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ جو حقوق اتنے سالوں سے سلب کیے گئے ہیں بھارت کی طرف سے مقبوضہ وادی کے کشمیریوں کے، وہ سب کچھ بہتر ہونا چاہیے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ جو کچھ انہوں نے 1 سال میں کیا ہے وہ سب بند ہونا چاہیے۔ اور اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد کے۔ شاہ محمود قریشی وہ بھی اس ریلی کے ہمراہ ہیں۔ ہم بات کریں اس ریلی کی جس کی قیادت صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کر رہے ہیں، اور فیصل جاوید صاحب بھی ہیں اس وقت یہاں پر، اور اس وقت بات کریں، آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں کہ اس وقت کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ جو میسج پوری دنیا کو گیا ہے، اور جس طرح سے کشمیر کاز اٹھا ہے، آج سے پہلے اس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں کشمیر کاز اس طرح سے انٹرنیشنلائز نہیں ہوا تھا۔ وہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے پہلے دن سے جب سے وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں اگریسولی کشمیر کاز پہ فوکس کیا ہے، اور UN میں جس طرح سے کشمیر کا مقدمہ عمران خان نے لڑا ہے، اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ اچھا، پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہے اس میں موجودہ حکومت کے دور میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو خود کو کشمیر کا سفیر کہتے ہیں، انہوں نے یہ پالیسی کیسے مرتب کی اور ان کی کیا پالیسی ہے؟ عمران خان نے خود کو ثابت کیا ہے کہ وہ کشمیر کے سفیر ہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ کشمیر کے ایمبیسڈرز بن کے سامنے آئے ہیں بلکہ عالم اسلام میں انہوں نے جو UN کے اندر اسلام کی جو پیغام ہے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس انداز میں پوری دنیا تک پہنچایا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر نے آج بھارت نے جو ہے وہ کرفیو لگا دیا ہے اس دن کے حوالے سے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان ہمیشہ کھڑا ہے، کھڑا رہے گا، اور ان کی آزادی
भी इंशाल्लाह उनके मुकद्दर बनेगी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है, कल एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई, पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी हुई, वज़ारत ख़ारजा में इजलास हुआ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की क़यादत में, और जिन्होंने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उससे इत्तफाक किया। इसको बड़ी पेशरफ्त कहते हैं। कश्मीर के ऊपर सब इकट्ठे हैं, कश्मीर के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी की नहीं है, सब पाकिस्तानी और यकजा हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ बात कर। मनाजिर आपको दिखा रहे, रैली के फैसल जावेद बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, किसी भी मकतब फ़िक्र से उसका ताल्लुक हो, जब बात कश्मीर की है, जब बात कश्मीर कॉज की है, जब बात ह्यूमैनिटी की है, जब बात आज़ादी की है, जब बात है जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की, जब बात है अमन करने की, जब बात है कश्मीरियों के दुख दर्द कम करने की, तो पाकिस्तान एक पेज पर है, हर पाकिस्तानी एक पेज पर है, हर सोच एक पेज पर। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर हैं, यह साबित हो चुका। ये भी कहा फैसल जावेद साहब ने। अब हम ज़रा अपने मेहमान को दावत देते हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। हमारा साथ देंगे नया दिन के इस हिस्से में आज के दिन की मुनासिबत से ही सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान। बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, भारत सरकार सिर्फ कश्मीरियों पर ही नहीं, खुद भारत के अंदर बसने वाली अक़लियतों के दिलों में भी नफ़रत के बीज बो रही है। यही वोट लेकर ये आए थे, नफ़रत के ऊपर आए थे ये, और अब नफ़रतें ही हैं कि जो ये फैला रहे हैं और जो इनके यहाँ फूट पड़ी हैं। अब इसके नताइज आप क्या देखते हैं? ये सर नफ़रत का मामला नहीं है। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ऊपर नाजायज़ और गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है, और गुज़श्ता बरस उसने 9 लाख फ़ौज के ज़रिए एक मरतबा फिर जो है कश्मीर के ऊपर यलगार की और पूरे के पूरे कश्मीर को महसूर किया हुआ है। वहाँ नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का इलाका उसने ज़बरदस्ती हिंदुस्तान की रियासत में शामिल कर लिया है, और अब वो कश्मीरियों से उनकी ज़मीन छीन रही है, उनका रोज़गार, उनकी नौकरियाँ, और उनकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद गैर कानूनी आबादकारी कर रही है। ये एक जंग है जो 9 लाख फौजियों ने निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ छेड़ी हुई है। ऐसी जंग की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि एक तरफ जो है 9 लाख फौजी हैं, बाज़ तो दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिनके पास इतनी बड़ी फ़ौज ही नहीं है, और दूसरी तरफ निहत्ते शहरी हैं, और वो निहत्ते शहरी लड़ रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं। बिल्कुल मज़ाहमत कर रहे हैं। सर ये फरमाइएगा, अभी जब कुछ देर पहले हम रैली के मनाज़र दिखा रहे थे, हमारे रिपोर्टर भी हमें बता रहे थे कि जो रैली है उसका इख्तिताम यूएन ऑफिस के बाहर होगा, तो मैं आपसे उसी से मुतालिक जानना चाह रहा हूँ कि बतौर सदर आज़ाद कश्मीर यूएन से मुतालिबा क्या होगा आपका? देखिए, 1 साल गुजर गया है। ये ठीक है कि हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से और चीन की सहूलतकारी की वजह से 50 साल के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने मसला कश्मीर को ज़ेर बहस लाया और गैर रस्मी इजलास भी मुनक़्क़िद किए, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। कश्मीर जल रहा है, कश्मीरी मारे जा रहे हैं, उनसे उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। ये बैनुल-अक़वामी क़ानून या बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। ये जंगी जराइम हैं जो हिंदुस्तान सरजद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। सलामती काउंसिल के प्रेसिडेंट ने या सलामती काउंसिल के अरकान ने, उसके मुस्तकिल अरकान ने कोई इक़दाम नहीं किया, और इसी वजह से हिंदुस्तान खुलम खुला इस दीदा दलेरी के साथ जो है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा बनाया किस लिए गया था? इसलिए बनाया गया था कि वो दुनिया में अमन और सलामती कायम करे। तो अमन और सलामती को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में है, जहाँ एक पूरी की पूरी जंग जो है कश्मीरियों के ऊपर, निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर मसलत कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का क्या मकसद था? यही कि हुकूक़ इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तो हुकूक़ इंसानी का बहरान है, बदतरीन संगीन तरीन बहरान है। मेरा अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा ये है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करे और कश्मीर की संगीन सूरत हाल का नोटिस ले और अपने फ़राइज़ निभाए, वरना ये मुजरमाना गफलत जो है एक जंग में बदल सकती है, और वो जंग जो है सिर्फ जो है जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेगी, उसके शोले जो है सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। अच्छा देखिए, इससे बढ़कर कोई सबूत नहीं हो सकता जुल्म का, बर्बरियत का, कि भारत आलमी मुबस्सरीन को मकबूजा वादी तक रसाई नहीं देता। इसके बाद में आलमी क़ुव्वतों को मुतहरिक होना चाहिए, और फिर उसके बाद में दबाव डालकर कम अज़ कम मोदी सरकार के ऊपर कर्फ्यू के खात्मे के लिए उन्हें मजबूर किया जा सकता है। ये हो सकता है। काउंसिल मौजूद है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसने 2018 में ये मुतालिबा किया था कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम होना चाहिए।
یا ایک مشن ہے اسے ہندوستان میں جانا چاہیے، ہندوستان سے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں جانا چاہیے اور براہ راست مشاہدہ کرنا چاہیے کہ وہاں انسانیت کے خلاف کس قسم کے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو پھر جو ہے یہ عالمی ادارے جو ہیں یہ کیوں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں؟ جو امریکہ کے صدر ہیں، صدر ٹرمپ، انہوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ ثالثی کریں گے، جب تمام کشمیری ختم ہو جائیں گے تب ثالثی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو ہندوستان قصوروار ہے، گردن زدنی ہے، مجرم ہے، کیونکہ وہ بڑی بے باکی سے کشمیریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے اقوام متحدہ اور دوسرے جو ادارے ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ ہندوستان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال رہے۔ تو ان کو اس قسم کا دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ہندوستان اپنے جرائم کا خاتمہ کرے۔ اچھا، اس سلسلے میں صرف ان کا نہیں، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، یعنی اہل آزاد کشمیر، اہل پاکستان، اور جو ہماری باہر کمیونٹی ہے یا ہمارے جو دوست احباب ہیں، حلیف ہیں ساری دنیا میں، تاکہ ہم ایک بین الاقوامی تحریک شروع کریں اور کشمیریوں کو آزادی دلوائیں، ان کو ان کا حق خود ارادیت دلوائیں اور ہندوستان کے مظالم سے انہیں بچائیں۔ صحیح اثر جو مظالم اس وقت جاری ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شدت آتی جا رہی ہے، مظالم میں شدت، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کشمیریوں کی جد و جہد آزادی ہے، جو ان کی ایک سٹرگل ہے، وہ بھی اور مضبوط ہو رہی ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی۔ دیٹ مینز جو انڈین ایجنڈا ہے، جو ان کی کوششیں ہیں، وہ تو ناکام ہو رہی ہیں۔ اگر ان کی کوشش تھی کہ یہ کمزور پڑ جائیں گے تو کشمیری کمزور نہیں پڑ رہے، مضبوط ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، جو ہندوستان کی فوج ہے اسے حال ہی میں بہت برے طریقے سے شکست ہوئی تھی جب وہ چین کے ساتھ متصادم ہوا، اور اس کی بہادری کا پول کھل گیا ساری دنیا کے سامنے۔ سب دنیا کو پتا ہے کہ وہ جو ہے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں، لیکن جب مقابلہ آیا تو وہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ان کی فوج کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہ یہ ہے کہ وہ پہلے شہریوں کو نہتہ کرتے ہیں، یعنی ہندوستان بھر میں ہو یا خود مقبوضہ جموں و کشمیر ایک مقبوضہ علاقے میں، ان کو پہلے نہتہ کرتے ہیں، ان سے ہتھیار چھینتے ہیں، پھر ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کو مارتے ہیں نہتے کشمیریوں کو تو اس کے اوپر جو ہے فتح کے جشن مناتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یہ 9 لاکھ صفاق اور دہشت گرد فوج ہے اور دوسری طرف کشمیری ہیں نہتے، لیکن آج 73 سال گزر گئے ہیں اور اس محاصرے کو 1 سال گزر گیا ہے، لیکن کشمیریوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، ان کے جذبے سرد نہیں ہوئے۔ آج بھی کشمیری نوجوان ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور خود جو ہے ہندوستانی جو پولیس ہے یا ان کے جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں، ان کے اعداد و شمار کے مطابق جو وہاں لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، مسلح مزاحمت کر رہے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 300 سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک طرف 300 لوگ، دوسری طرف جو ہے 9 لاکھ کی فوج۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا عدم تناسب ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیری قوم ڈٹی ہوئی ہے، اور جن کے پاس بالکل ہتھیار نہیں ہے وہ بھی اسی مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے۔ سر، آزاد کشمیر میں رہنے والوں کا، مقبوضہ وادی میں پھنسے ہوئے وہاں رہنے والے، وہاں ظلم کی چادر تلے رونے سسکنے بلکنے اور احتجاج کرنے والے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم ایک جسم ہیں، 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ہندوستان کی جارحیت کی وجہ سے اور ہندوستان کی سامراجی پالیسی کی وجہ سے، لیکن ہم ایک ساتھ ہیں، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اور اس وقت جو ہے چند ایسی لمیٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم براہ راست مدد نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یا نہیں کر سک رہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے نوجوان، پاکستان کے نوجوان اور دنیا بھر کے نوجوان جو ہیں کشمیری اور پاکستانی جہاں جہاں بھی آباد ہیں، وہ آپ کے لیے ہر سرحد پار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کے دفاع کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک سیاسی اور صفاتی تحریک کا تعلق ہے تو ہم آپ کی آواز دنیا کے ایوانوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس تمام کوشش کے باوجود ابھی تک جو ہے یہ اس طریقے سے مؤثر بین الاقوامی تحریک نہیں بنی کہ کسی طریقے سے ہم ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈال سکے اور ہندوستان کے اس ظالمانہ ہاتھ کو روک سکے۔
آخر میں سر، یوں تو مودی اندھا اور بہرا ہے، مودی سرکار اندھی اور بہری ہے، لیکن پھر بھی ایک پیغام آپ کی طرف سے، ایک پیغام کشمیر کی طرف سے مودی سرکار کے لیے۔ میرا بھارتی حکومت، بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور دوسری ہندو انتہا پسند تنظیموں کو یہ پیغام ہے، واضح پیغام ہے، بلکہ ایک وارننگ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جموں و کشمیر میں مقبوضہ علاقے میں قتل عام شروع کیا ہوا ہے، اسے فل فور بند کریں۔ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ ہے، وہ جرئے ہیں، غیور ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، اور وہ اقدار کے ماننے والے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ان سے اس طریقے سے مت چھیڑیں۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ بے بس ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا افغانستان میں امت مسلمہ جو ہے وہ ساری کی ساری کھڑی ہوگی اور آپ کو یقیناً شکست دے گی۔ لیکن اس وقت میں یہ کہوں گا کہ آپ کو شکست دینے کے لیے صرف کشمیری ہی کافی ہیں، کیونکہ جس قسم کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، 5 لاکھ جانوں کا وہ نذرانہ دے چکے ہیں پچھلے 73 سال میں، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ سفاکانہ فسطائی پالیسیاں خود جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، ہندوستان کے شہریوں کے لیے نقصان دہ۔ میں ہندوستان کے شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ظلم کی اس عمارت کو گرا ڈالیں جس کی قیادت نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ ساتھ موجود تھے، نیا دن کو آپ نے وقت دیا، بڑھتے ہیں آگے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے جب شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ موجود تھے ہمارے، انہوں نے کہا تھا کہ جو بھارتی میڈیا ہے اس کی چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا قدم کتنا مضبوط تھا، ہمارا یہ ایکٹ کتنا مضبوط تھا۔ ہم کس کی بات کریں؟ ہم پولیٹیکل میپ کی بات کریں۔ پاکستان کے اس نئے پولیٹیکل میپ نے بھارتی میڈیا کے ہوش اڑا دیے، جس میں ہم بتا رہے ہیں کشمیر ہمارا ہے، جس میں ہم بتا رہے ہیں سر کریک ہمارا ہے، جس پر بھارت قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جس کو بھارت کلیم کرتا ہے وہ در حقیقت غلط کلیم ہے، اور یہ بات ہم دنیا بھر کو بتا رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں۔ ٹویٹر کی اگر بات کر لیں تو آئی ایم کشمیر ایمبیسڈر یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ جاری کیے جانے پر بھارتی میڈیا تل ملا اٹھا۔ ٹائمز آف انڈیا نے بریکنگ نیوز دی کہ جموں کشمیر کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ٹائمز ناؤ نے سرخی جمائی کہ نئے نقشے میں گجرات اور سر کریک کو پاکستانی علاقہ ظاہر کیا گیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے بھی پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کی بریکنگ نیوز دی۔ دکن ہیرالڈ نے لکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نیا سیاسی نقشہ جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب ٹویٹر پر آئی ایم کشمیر ایمبیسڈر ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ لوگ پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کے حوالے سے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور بھارتی مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں، اور دنیا کے اسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائیڈ کشمیر ہے اس کی معیشت پر 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اس کی معیشت کو۔ اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے جو جد و جہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل 2 طرفہ مذاکرات کریں گے، اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا، اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے، ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے، مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی کو کیسے بدلا جائے۔ انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو
مغربی کنارے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے، اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجیز لی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے. اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا، اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا. پاکستان کی کوشش یہ ہے حوالے سے، جب یہ حکومت آئی بھی تھی اس سے پہلے بھی، اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا، اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ریاکشن میں، جھوٹے ریاکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا، صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک، یہ 70 سال سے، 72 سال سے اور اس سے پہلے ڈوگرا راج سے کشمیریوں کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے. 9 لاکھ ہندوستانی فوج وہاں موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ 370 میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے، وہ آئین کے اندر 370 بھی غلط تھا، پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی، ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے. تو 370 کو بھی بدلا، 35A کو بھی بدلا، اور اس انداز سے اگر 1 سال کے اندر کشمیریوں کو یہ بات پسند آ جاتی تو آج ہندوستان کو کشمیر کے اندر انلیگلی آکیپائڈ، انڈین آکیپائڈ کشمیر کے اندر کرفیو نہیں لگانا پڑتا. کرفیو لگانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اقدامات بالکل غلط ہیں، بالکل انلیگل ہیں، اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو سیج اور محاصرہ کیا ہوا ہے ہندوستانی فوج پر کشمیریوں کا، جس انداز سے عورتوں پر مظالم ہیں اور کر رہے ہیں، اور جو آپ نے دیکھا کبھی کبھی کچھ تصویریں نکل آتی ہیں، وہ رونے کا مقام تھا ہر ایک کے لیے کہ جب دیکھا کہ ایک نانا کو گولی سے مار کر اس کے سینے پر ایک اس کے نواسے کو بٹھا کر تصویریں لی گئیں، پیر رکھ کر اس لاش کے اوپر، اس شہید کے اوپر، اور بیٹے کو وہاں پر بٹھایا. کتنے ظلم کی بات ہے. یہ تصویریں وہاں سے نکلتی رہیں گی اور دنیا کو ہم دکھاتے رہیں گے کہ کتنا ظلم ہے. دنیا کے اوپر میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہوں، نمبر 1 یہ کہ وہاں پریس کو اجازت دے. اگر حالات پر امن ہیں تو پریس کو آزادی ہونی چاہیے، جتنی آزادی یہاں تو مکمل آزاد جموں اور کشمیر کے اندر مکمل آزادی ہے پریس کی، کبھی بھی جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ لاک ڈاؤن وہاں لمبا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ سے اور انٹرنیشنل فورم سے میری یہ اپیل ہے کہ پریس کے لیے راستہ کھولیں، نمبر 1. نمبر 2 پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو تبدیلیاں وہ جنیوا کنونشن کے خلاف ورزی میں اور اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے خلاف ورزی میں لائے ہیں ان کو واپس لیا جائے. تیسری بات یہ اقوام متحدہ اپنے وعدوں پر پورا اترے. چوتھی بات یہ اقوامان دنیا سے میری اپیل یہ ہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے. OIC سے میری یہ اپیل ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو کشمیریوں کا ساتھ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ساری قوم اکٹھا ہے. یہاں آج سارے سینیٹرز، اپوزیشن، گورنمنٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا. کشمیر کے معاملے میں ہم اکٹھا رہیں گے، اکٹھا ہیں. اور کشمیر کے لوگوں کو اور ساتھیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا جہاد کیا، بڑی محنت کی. منارٹی بھی یہاں پر موجود ہے. عمران خان قدم بڑھاؤ، عمران خان قدم بڑھاؤ، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. زور سے بولو، زور سے بولو. مودی بھی سن لے، مودی بھی سن لے. ہم پرامن کوشش کرتے رہیں گے، مگر صبر کا پیمانہ میرے کشمیریوں کا
اور ہندوستان کے مسلمانوں کا لبریز ہونے کے قریب ہے. ہندوستان اس معاملے کو پہچانے. اور میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. ہم اس کے ایمبیسڈر ہیں. ہم اس کی آزادی کی جد و جہد چلاتے رہیں گے اور آزاد کر کے رہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ڈاکٹر عارف علوی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملٹی لیٹرل فورمز پہ جب بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا تو بھارت کے یہ ڈائیلاگ سے حل ہو سکتا ہے، لیکن ڈائیلاگ کی جب بات کرتے ہیں تو بھارت وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اسرائیل فیسیلیٹیٹر ہے بھارت کا. ڈاکٹر عارف علوی نے اس سے متعلق یہ بھی کہا کہ پیلٹ گنز کا استعمال کشمیر میں کیا گیا، بھارت نے کیا، اور یہ پہلے سے ہم انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ بھارت پیلٹ گنز کا استعمال کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب مودی سرکار آئی، جب اس نے حکومت سنبھالی، تب بھی پاکستان نے امن کا پیغام دیا، اور نہ صرف پیغام دیا بلکہ ہم نے ہمیشہ اپنے ہر ایکٹ سے بتایا کہ ہم امن چاہتے ہیں. اور جو نفرت کا بیج بھارت نے بویا ہے، جو کچھ مودی سرکار کر رہی ہے، جیسا نقصان اس وقت بھارتیوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، خالی کورونا ہی کو دیکھ لیجئے. یہ جو جنگ کا محاذ ادھورا سا بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے. جس قدر بھی نقصان ہو رہا ہے وہ مودی کو نہیں ہو رہا، وہ بھارت کو ہو رہا ہے. وہ ان بھارتیوں کو ہو رہا ہے جو وہاں پر رہتے ہیں اور وہ غریب ہیں، اور انہوں نے ان کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ آئیں اور بھوک بانٹیں، یہ آئیں اور لوگوں پر ظلم کریں. یہ ان سے کشمیر تو ان سے کیا سنبھلے گا، ان سے تو اپنی اقلیتیں ہی سنبھل نہیں پا رہی ہیں. انہوں نے کشمیر کے اوپر ہی بات کرتے ہوئے بار بار تذکرہ کیا مظالم کا. بار بار انہوں نے تذکرہ کیا اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کا، اس نواسے کا جو نانا کی میت پر بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا، بلک رہا تھا. اگر وہ فوٹیج نہ بنتی، اگر وہ ویڈیو نہ بنتی، نہ جانے کون سی گولی ہوتی اور وہ معصوم بچہ ہوتا نہ رونے کے لیے، اور گھر والے اس کے ہوتے سسکنے اور بلکنے کے لیے، ان تک یہ معصوم پہنچ بھی نہ پاتا. یہ ایک ایسا واقعہ بنا مختلف مظالم کے ساتھ ساتھ کہ جس کے بعد بھارت پر پوری دنیا میں تھو تھو ہوئی، لوگوں نے لعنت بھیجی، لوگوں نے ملامت کی، لیکن بھارت اس کو جھوٹ بولنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ان تمام سالوں میں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس پورے سال میں، آج پاکستان پوری قوت کے ساتھ دنیا کو بتا رہا ہے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، کشمیری ہمارا حصہ ہیں اور اپنی مرضی سے ہیں. کوئی تھوپا نہیں گیا ہے اس بات کو ان کے اوپر. اگر بھارتیوں کے سامنے کشمیری مقبوضہ وادی میں بسنے والے نکلتے ہیں اپنا جنازہ لے کر، اپنی ڈولی لے کر، اپنے لیے جاب مانگنے کے لیے، اپنی خاطر صحت مانگنے کے لیے، تعلیم مانگنے کے لیے، تو وہ یہی نعرے بلند کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد. ایسا کیوں کہتے ہیں وہ؟ ایسا اسی لیے کہتے ہیں وہ کیونکہ بھارت زبردستی ان کے سروں پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت قابض ہے، بھارت ان کے دل کی آواز نہیں ہے، پاکستان ان کے دل کی آواز ہے. پاکستانیوں کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں. بھارت بھول گیا، بھٹک گیا، ہمیشہ کی طرح بھاگ کھڑا ہوا. اور جب ہم مناظر دیکھ رہے ہیں کرن آج اسلام آباد کے اور کشمیر کے جھنڈے آج پاکستان بھر میں ہی نہیں دنیا بھر میں لہرائے جا رہے ہیں. دنیا بھر کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کشمیر اور پاکستان ایک ساتھ ہیں، پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. کشمیر ہماری شہرگ ہے، یہ ہم روز اول سے کہتے آئے ہیں. کشمیر کو آزادی چاہیے، کشمیر کو آزادی دو، یہ نعرہ ہم لگاتے آئے ہیں اور مودی سرکار کے ظلم سے پردہ اٹھا رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مشال ملک صاحبہ نے. اہلیہ یاسین ملک کی آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وقت دیا آپ نے بہت شکریہ. مشال صاحب فرمائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز وہاں ظلم ڈھایا جا رہا ہے. جب ہم مقبوضہ وادی کی بات کرتے ہیں، پورا ایک سال گزر گیا، 365 دن گزر گئے، استحصال کیا جا رہا ہے کشمیر کو. اور اس سے پہلے بھی سچویشن ایسی ہی تھی، زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. یہاں پر عصمت دری کے واقعات رپورٹ ہو جاتے ہیں، یہاں بچوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ ننھے سے مجاہد ہیں جن کی تصویریں عالمی قوتوں کو جگانے کے لیے کافی ہوتی ہیں. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کام ہوا نہیں، اس طریقے سے عالمی فورمز نے کام کیا نہیں جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا. یہ ظلم کی داستانیں ہیں، آئے روز رقم ہو رہی ہیں، لیکن آزادی ہے کہ اس کا سفر جاری ہے. اس ظلم کی داستان ایک سال احاطہ کریں گی اس پورے معاملے پر، اس پورے ایک سال کے واقعات پر. دیکھیں، یہ بڑا ہی افسوسناک دن ہے جو پچھلے سال ہندوستان کی سرکار نے ایک ایسا بدترین ایکشن کیا جب انہوں نے ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370 اور 35A کو، اور وہ بھی ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو کیا، جس کا اگر ان کی آئینی حیثیت دیکھیں ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو یہ 1954 کا ایکٹ تھا جس کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا 35A کو.
So it goes back to the presidential order of 1950 of the Indian Constitution, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرگن کنیکٹ کرتا تھا ہندوستان کو مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ ایڈمنسٹریٹیولی، وہ بھی جو رسی ہے وہ توڑ دی ہے ہندوستان نے. تو اب یہ ایک لیگلی اسپیکنگ یہ اٹانومس ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق. اور اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی اسٹڈی کریں تو انٹرنیشنل لا کو جس طریقے سے بدترین طریقے سے وائلیٹ کیا گیا، جنیوا کنونشنز کو، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کو، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو، بائی لیٹرل ٹریٹیز کو اور انڈین کانسٹیٹیوشن کو، تو دے ہیو سرپاسڈ ایوری تھنگ، اور انہوں نے یہ ایکٹ آف جینوسائڈ کو گرین چٹ دے دی ہے. اور یہ جو مشال صاحبہ 1 سال گزرا، آج ہی کے روز بھارت نے انسانیت سوز فیصلہ کیا. اب کیا سمجھتی ہیں اس اقدام نے تحریک آزادی کی جدوجہد کو کمزور کرنے کے بجائے اور توانا کر دیا اور مضبوط کر دیا؟ دیکھیں، یہ جو ایکٹ کیا ہے ہندوستان نے، یہ ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ جہاں تحریک آزادی تھی مسلسل 70 سالوں سے، وہ وداؤٹ اینی ویو اور وداؤٹ اینی گیپ جو ہے وہ مسلسل بڑھتی گئی ہے، اس میں کبھی بریکس نہیں لگی ہیں. جو حق خود ارادیت کا جو جذبہ ہے، اٹس این انڈیجنس اسٹرگل، اٹس ڈیپ روٹیڈ جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا، اور اس سینٹیمنٹ کو ہندوستان کبھی بھی نہیں توڑ سکا. مگر اس اقدام سے جو ہندوستان نے کیا ہے، ان سمپل ورڈز میں اس کو یہی کہوں گی کہ ڈس انفرینچائزنگ کی ہے انہوں نے ڈس ممبرمنٹ کی ہے، انہوں نے لوگوں کو اپنی قوم کے اندر ریفیوجی کا سٹیٹس دے دیا ہے. تو اتنی گھناؤنی سازش ہے جس کو کیسے کوئی کامبیٹ کرے. ایک تو حق خود ارادیت کا جذبہ وہ ختم نہیں کر سکے، نہ ہم ڈرے ان کی ہندوستان کی آکوپیشنل فورسز کا. پھر انہوں نے اسرائیل کا جو ویسٹ بینک کی سیٹلمنٹس کا جو پلان تھا وہ یہاں پہ پالیسی امپلیمنٹ کی ہے. اور کرونا کے دنوں میں بھی 5 لاکھ فیملیز جو ہیں انڈینز کی، ان کو ڈومسائل اور ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس ایشو کیے ہیں، اور 2 لاکھ گھر کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں. اور کشمیری جتنے بھی وہاں پہ بس رہے ہیں، ہم سے ملکیت کے رائٹس چھین لیے گئے ہیں، ہمیں اپنی وراثت کے رائٹس چھین لیے گئے ہیں، ہمیں ہماری اونرشپ اور آئیڈینٹی کی جو رائٹس ہیں وہ انہوں نے لے لیے ہیں ود جسٹ اے اسٹروک آف اے پین. تو یہ اتنا بڑا خطرناک آرڈر ہے جو ڈائریکٹ اٹیک ہے ہماری پوری جو اتنی ڈیکیڈز کی جو حق خود ارادیت کی اسٹرگل ہے. ہمیں ایک مائنورٹی میں تبدیل کر کے ایک منی انڈیا یہاں پہ ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اور ود ان فیو منتھس ان کی ٹارگٹ ہے کہ 1 کروڑ تک یہ انڈینز کو ریزیڈنسی یہاں کی دے دیں اور ڈومسائل سرٹیفکیٹ، جو میری سورسز بتا رہی ہیں، جو کہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے. کیونکہ ہم لوگ مائنورٹی اگر بن جاتے ہیں تو پھر تو ہندوستان جو ہے، ایک تو اس کی پہلے آرمی کا قبضہ تھا اور اب اس کی عوام کا قبضہ ہے. اچھا مشال صاحبہ، یہ فرمائے گا جس طرح پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے، کشمیریوں کی آواز عالمی فورمز تک پہنچانے کے لیے، اور اس کی ایک بہت اچھی کوشش ہم نے ابھی ریسنٹلی کی اور ایک بار پھر کی جب ہم انٹرنیشنل اسپیکٹیٹرز کو وہاں پر لے کر گئے، LOC کا ہم نے دورہ کرایا. لیکن بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو سورسز نے بتایا کہ وہ 1 کروڑ بھارتیوں کو وہاں بسانا چاہتے ہیں، تو بھارت کو پھر ڈر کیا ہے؟ وہ میڈیا کو کیوں نہیں کہتا کہ وہاں جا کر دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں؟ وہ پریس کو اجازت کیوں نہیں دیتا جب کہ ہر طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ پریس کو اجازت دو، پریس وہاں پر جائے، وہاں پر دیکھے سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ پریس کو تو نہیں روکنا چاہیے. خوف ہے مودی کو کہ معلوم ہو جائے گا پوری دنیا کو کہ وہاں پہ سچویشن ہے کیا؟ دیکھیں، جو قاتل ہے، جو اگریسر ہے، جس نے فورجری کی ہے، جس نے سب سے بڑا دنیا کا کرائم کمٹ کیا ہے جسے کہتے ہیں جینوسائیڈ، ایک پوری قوم کو ہیومینیٹیرین ٹریجڈی میں پھینک دیا گیا ہے. ہمارے سارے رائٹس سلب کر دیے گئے ہیں، ہمارے پولیٹیکل رائٹس، ہمارے لیگل رائٹس، ہمارے اکنامک رائٹس، ہمارے ریلیجس رائٹس، ہمارے سوشو اکنامک رائٹس، ہر طرح سے جو کل انہوں نے رکاوٹیں ڈال دی ہیں کشمیریوں کے جینے کے لیے، ان کے مرنے کے رائٹس تک نہیں ہیں. اتنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ غائب ہو گئے ہیں. دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، مگر بات تو یہ ہے کہ دنیا کنڈیم ضرور کر رہی ہے، رپورٹ ضرور آ رہی ہیں، مگر اس کے اوپر کوئی اسٹرانگ قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا کہ اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے جو اس کی ہندوستان کی آرمی اور سرکار کری ہے. ویسے تو ان کے اوپر ایز اے ٹیررسٹ نیشن سینکشنز لگنی چاہیے، جو یہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے ہیں ان پہ ڈیفینس سینکشنز ہونی چاہیے. اس وقت کے حالات کیا ہیں مشال صاحبہ؟ مقبوضہ وادی میں اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ کیا اپنے پیاروں کی خبر کوئی چاہے تو اسے مل پاتی ہے؟ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ
پوری وادی کو جس طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر کو پوری دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا ہے انہوں نے 1 سال سے، اور وہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا کدھر ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، بہت کم یہ انٹرنیٹ کھولتے ہیں، وہ بھی اتنی ویک اس کی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ کنیکٹ ہی نہیں ہوتا، تو بہت ہی مشکل سے رابطہ ہوتا ہے یا کوئی ان کا حال وغیرہ پتہ چلتا ہے۔ مگر جہاں تک یاسین صاحب کا سوال ہے، میرے شوہر کا، ان کو دنیا کی بدترین جیل جو ہے تہار کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، اور پچھلے 3 مہینوں سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ہمیں، کیونکہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے میری سسٹر ان لا ان کو ملنے جاتی تھیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ان کو ملنے دیا جاتا تھا چند لمحات کے لیے، وہ بھی ایک گلاس روم میں بند ہیں، تو کوئی ان کا پتہ نہیں ہے۔ ان کے اوپر سائیکولوجیکل، مینٹل، فزیکل ٹارچر اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی ول کو توڑا جائے۔ دوسرے لیڈرشپ جو ہیں ان کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا ہے، مگر سب سے جو خطرناک جو اس میں اذیت جس کرب سے وہ سب سے زیادہ یاسین صاحب گزرے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری کی ساری جو حریت ہے اس کو یونیفائی کر دیا جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کے اندر، جو ہندوستان کو بالکل بھی گوارا نہیں ہوا، اور ان کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی کہ اور بھی منظم طریقے میں جو لیڈرشپ ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی، یہ اور بھی زیادہ ایک پیج پر آ گئے ہیں اور بھی یونائٹڈ ہو گئے ہیں، تو اسی وجہ کی سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ صحیح۔ لاسٹلی یو این سے آپ کا مطالبہ کیا ہے، عالمی فورم سے آپ کا مطالبہ کیا ہے، ایک کشمیری رہنما کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی میں رہنے والے کشمیری بہن بھائیوں کو پیغام، اور ایک پیغام لاسٹلی لازمی مودی سرکار کے لیے آپ کی طرف سے؟ میرا پیغام سب سے پہلے تو مودی سرکار کو ہے کہ آپ لوگوں نے ہندوستان سے وہ بدلہ لیا ہے جو شاید کوئی دشمن بھی نہ لے سکے ہندوستان سے۔ یہاں پہ آلریڈی اتنی تحریکیں چل رہی تھیں، آپ کا جو RSS کا جو مینیفیسٹو ہے جس کے آپ فالوور ہیں، آپ نے تو ایسی نفرت کا بیج بو دیا ہندوستان میں، کشمیریوں سے تو آپ بیچتے ہی نفرت ہیں، تو آپ نے کشمیریوں کی تو نسل کشی کا پلان ضرور بنا لیا ہے، مگر ایک اللہ کی اوپر بھی لاٹھی ہے، اور وہ بھی ایسے وقت آنے پہ ایسے ہر چیز بدل رہی ہے ہم سب کے سامنے۔ اب آپ دیکھ لیں نیبرنگ کنٹریز جس طرح شور مچا رہی ہیں، چائنا کا جو لداخ کا اندر معاملہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، پھر اس کے بعد ایران ہے، پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان ہے، نہتے معصوم کشمیری ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو 20 کروڑ مسلمان ہیں اور جو مائنورٹیز کروڑوں میں ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے ہندوستان، تو اینٹی مائنورٹی بلز پاس کر رہا ہے، بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کر رہا ہے، تو یہ تو اپنے ہندوستان کو یہ توڑ رہے ہیں، مزید توڑتے جائیں گے، اور نیبرہڈ کے اندر بھی جو انہوں نے جنگی جنون پھیلایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کے خلاف تو ایک بہت بڑی لیول کی کارروائی شروع ہوگی، جو میں ریجنل دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ریجنل اکنامک اور جو پیس کاسٹ ہیں اس خطے کی وہ اتنی ہائی ہیں کہ اس کی یا تو کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو تو تبھی خطے میں امن آئے گا، یا پورے خطے کی تباہی بنے گا، جو ہندوستان کی سرکار کی پالیسی ہے۔ تو اپنے ہی پیروں پہ آپ کھلاڑی مار رہے ہیں ہندوستانی جو ووٹرز ہیں اور جو ہندوستان کی سرکار ہے۔ آپ ہوش کے ناخن لیں، اور کشمیر نہ کبھی تھا آپ کا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آپ لوگ اس کو جلد از جلد آپ اس کو فارغ کریں، اس معاملے کو، آپ اس کے بس کا یہ کام نہیں ہے، اور جتنا زیادہ آپ آئیں لیں گے کشمیریوں کی، اتنا زیادہ ہندوستان کی تباہی آئے گی۔ بہت شکریہ مشال صاحبہ ساتھ موجود تھیں۔ آتے ہیں آگے، عالمی سطح پر بھارت کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کی نئی حکمت عملی کی ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں۔ بھارت میں دہشت گردی پر اقوام متحدہ کی رپورٹ کو اب ہم سلامتی کونسل میں اٹھائیں گے، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی بھارت میں دہشت گردی سے متعلق رپورٹ یو این کی سلامتی کونسل میں پیش کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے دنیا بھر کے سفیروں سے رابطے کیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ پاکستانی بیانیے کی توثیق ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر اقوام متحدہ میں بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کریں گے۔ تو جناب، ہم بہت سارے یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے پاس میں معاملات اکٹھا ہوئے ہیں ایک بڑے معاملے کے اوپر۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ۔ ویلکم ٹو نیادن سر۔ یہ بتائیے گا، ایک طرف تو ہمیں پہلے اس کی اہمیت بتائیے کہ اگر ہم پولیٹیکل میپ لے کر آتے ہیں تو یہ کس کس کے لیے بڑی مشکل ہے، یہ کیسا اقدام ہے اور کتنا واضح پیغام ہے سر؟ دیکھیں، یہ ایک پولیٹیکل میپ ایشو کرنا یہ بہت ہی ضروری تھا، اس لیے کہ اب آپ کی
عوام کی طرف سے، نیشن کی طرف سے یہ کلیم ہے کہ انٹائر مقبوضہ کشمیر از پارٹ آف پاکستان. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر جوناگڑھ اور حیدرآباد دیکھیں تو وہاں بھی مسلم میجورٹی پیپل تھے اور انڈیا نے وہاں بھی زبردستی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی پاکستان کلیم کرتا ہے. یس، جب آپ کلیم کرتے ہیں مینز اٹ کم ڈسپیوٹڈ. یس، اور انکلوڈنگ سر کریک. اور جب آپ کلیم کرتے ہیں مینز کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، مقبوضہ ایریا ہے، اور پھر یونائٹڈ نیشن کی جب بھی قرارداد کے مطابق پلیبسائٹ ہوگا تو کشمیری اپنی مرضی کا فیصلہ کریں گے کہ دے وانٹ ٹو جوائن پاکستان اور انڈیا. اور انڈیا کو ظاہر فکر ہے کہ تمام مسلمان ہیں، کشمیری ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں. پاکستان جب شہید ہوتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں اپنے آپ کو ریپ کر کے وہ ان کو دفن کیا جاتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیں ان کی محبت کا. بٹ ناؤ از دا ٹائم کہ پاکستان مسٹ اسٹینڈ ود دیم. کشمیریوں کی آواز پاکستان ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے کہا بھی تھا کہ کمپلیٹنگ اٹ پرومسز جو آج تک کے اقدامات کیے ہیں، اگر اس کو یونائٹڈ نیشن لے کے جاتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن کو، تو یہ بہت بڑا ایک اقدام ہوگا. ضرور کرنا چاہیے. ہمیں تمام آپشنز کو لے کے چلنا چاہیے. ہمیں ہر حالت میں کشمیریوں کی مدد کرنی ہے. کشمیر ہماری طرف دیکھ رہا ہے، کشمیر جل رہا ہے. عورتیں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایک نہیں دیکھ رہا تو یہ کسائی جو گجرات کا ہے، ایک ہندو ایکسٹریمسٹ نریندر مودی آر ایس کا جو کمانڈر ہے اور آر ایس کے مینیفیسٹو کو لے کے چلتا ہے، اکھنڈ بھارت کا لے کے چلتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انڈیا کو یہ تباہی کے دہانے کی طرف لے جا چکا ہے، بلکہ اب اس کی واپسی مشکل ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے. اور اگر سوویت یونین اتنی بڑی فوج کے ساتھ 15 ریاستوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، تو انڈیا کی فوج تو بالکل انٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، کوئی لڑائی نہیں رہی 40 سال سے. اس لیے ان سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا. ادھر خالستان بنے گا، ادھر کشمیر آزاد ہوگا، اور پھر باقی ریاستیں جو ہیں وہاں پر جو انفلیکٹ موومنٹ چل رہی ہیں وہاں بھی یہ پرابلم ہے. اور مودی اس پر سب سے بڑے تھریٹ خود انڈیا کے لیے ہیں. انہوں نے انہیں ووٹ دے کر بھارتیوں نے سب سے بڑی غلطی کی. جو کورونا میں ہوا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد تو سر یہی لگتا ہے. ایبسولوٹلی. آپ دیکھیں نا، جو ایگزیکٹلی نازیز نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، یہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ، یہ آر ایس کے ساتھ مل کے یہ کر رہا ہے، انہی کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. لیکن اینڈ میں اس کی بہت بڑی تباہی ہے. اس کو چائنا نے اتنا مارا، اس کے بعد اکانومی تھی وہ تباہ کر کے رکھ دی ہے. ملک کے حالات سارے مائنورٹی سارے ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تمام ہمسایہ ملک انکلوڈنگ نیپال، بھوٹان، جس کو یہ اپنی اسٹیٹ سمجھتے تھے، وہ ان کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں. نیپال نے اپنا نیا نقشہ بنا کے یونائٹڈ نیشن میں پیش اس کی بھی چیخیں سنی ہم نے. اور اب جو ہمارا پولیٹیکل میپ ہے اس کے بعد بھی سر وہاں سے بہت چیخیں. سوری لیکن وقت بہت کم تھا. اینی ویز آپ نے پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اپنی بات مکمل کر لی. سر بیٹھ چکے ساتھ موجود تھے. آپ ایک بریک تو نہیں، اللہ حافظ کہنا ہے. آج دن بھر کشمیر کی بات ہوگی. صرف آج نہیں، ہم روزانہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. وقت ہو گیا ختم. بہت سا خیال رکھیے، کشمیریوں کو یاد رکھیے. کریں گے آپ سے ملاقات کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.